Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे अरुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से मैं आप सबको एक दफ़ा फिर हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान है, हमारा फ़ख्र मसीहत है और हमारा फ़ख्र मसीही होकर मुल्क पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के अदारों की खिदमत करना और अपनी मसीही कौम का नाम रोशन करना है। इसी ख्वाब को लेकर फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इस खूबसूरत प्रोग्राम को शुरू करने का जो है वो डिसीजन लिया और हमारा फ़ख्र की इस तीसरी एपिसोड में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में हम अपनी मसीही कौम के बहुत सारे ऐसे नौजवानों को, ऐसी शख्सियात को जिन्होंने मुल्क और कौम की खिदमत की है और जिन्होंने अपने टैलेंट के ज़रिया से, अपने किरदार के ज़रिया से हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, हम उनको आपसे मुतारफ़ करवाते हैं। नाज़रीन, बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको ज्वाइन करने से ना सिर्फ आप जिस्मानी तौर पर ताकत और क़ुव्वत पाते हैं, आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी होती है, उसके साथ साथ आप दूसरों के लिए अट्रैक्शन का बाइस भी बनते हैं। आप दूसरों के लिए जो है एक मॉडल बनते हैं ताकि लोग आपको देखकर जो है आपकी तरफ मुतवज्जा हों और आपकी तरह बनने की जो है वो कोशिश करें। जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये एक सख्त जान काम है जिसके लिए आपको मुसलसल जो है वर्जिश करने की ज़रूरत है, मुसलसल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ अपनी खुराक को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बॉडी बिल्डर से करवाना चाहता हूँ जो हमारी मसीही कौम का फ़ख्र है, हमारी मसीही कौम की शान है। तो मेरी मुराद मिस्टर शकील गौरी से है, जिन्होंने जो हमारी मसीही कौम का फ़ख्र है, हमारी मसीही कौम की शान है, जिन्होंने 1989 में बाकायदा बॉडी बिल्डिंग का आगाज़ किया और उन्होंने 1995 में जूनियर पिंडी का खिताब अपने नाम किया और इसी तरह 1997 में वो मिस्टर पिंडी बने और 2005 में उन्होंने कैपिटल जोन में जो है वो आला पोजीशन ली और इसके साथ साथ 2009 में उन्होंने फिर पंजाब लेवल पर जो है वो मुकाबले में हिस्सा लिया और पंजाब लेवल पर जो है वो रनर अप रहे। तो आए, मैं आज आपकी मुलाकात उनसे करवाना चाहता हूं और हम बॉडी बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो हमारे नौजवानों के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए और उनकी अच्छी सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगी। तो नाजरीन, हम मिस्टर शकील गौरी को अपने दरमियान खुश आमदीद कहते हैं। शकील, हम आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी पर बाकायदा खुश आमदीद कहते हैं। और सुनाएं, ठीक हैं सब? घर में सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो मिस्टर शकील, आपने बॉडी बिल्डिंग में जो है मिस्टर पिंडी का खिताब अपने नाम किया और जूनियर पिंडी का खिताब नाम किया, पंजाब का आप पूरे पंजाब के आप रनर अप रहे। तो बॉडी बिल्डिंग जो है ये सेहत के लिए भी एक अच्छी है और दूसरों के लिए अट्रैक्शन का भी बाइस बनती है। तो मैं नाजरीन के लिए जानना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर अपने नौजवानों के लिए
آپ نے کیسے اپنے اس سفر کا آغاز کیا؟ پہلے تو مسیح میں آپ سب کو سلام، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آوے ماریا کیتھلک چینل کا اور آج بشپ صاحب کا، جوزف ارشد صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی زندگی کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، زندگی کا جو کیریئر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو شکیل کیسے آپ نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا؟ سر یہ میری فیملی میں تھا، میرے بڑے بھائی تھے، یہ جو ہمارے کلچر میں پہلوانی ہے، جو دیسی پہلوانی ہے وہ کرتے تھے، بڑے اچھے پہلوان تھے وہ۔ دوسرے ان سے چھوٹے بھائی تھے، وہ باڈی بلڈنگ اینڈ پہلوانی مکس کرتے تھے، تو ظاہر گھر میں یہ ساری چیزیں چلتی تھیں، ہم ان کو دیکھتے تھے۔ ہمارے اباؤ یعنی کہ ولیج سے، دیہات سے ہیں سارے، پیچھے سے دیہاتی ہیں، گھر میں یہ سارا گاؤں بھینسوں کا ماحول تھا، دودھ مول ساری اپنی ڈائٹ تھی، ان کو دیکھے گھر میں بچپن سے ہی ہماری جو والدہ ہیں وہ ہمیں ہیلتھی یعنی فوڈ دیتی تھی، دودھ مکھن وغیرہ یہ چیزیں، پھر وہ ہمارے بلڈ میں بھی یہ چیز تھی۔ پھر بھائیوں کو دیکھی انہوں نے جب باتیں شیئر کرنی کہ اپنی جب ان کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی، پھر ساتھ گھر میں ان کے استاد جی آ جاتے تھے، ان کے دوست آتے تھے، تو ہمیں بھی دیکھ کے یہ چیزیں اشارہ ہوتا تھا۔ پھر ہمارے کیتھلک چرچ ہے، ادھر ایک جم بنا، فادر جی نے، فادر گریگری صاحب نے ایک اپنے جو کرسچن کمیونٹی کے لیے ایک ہیلتھی بھی انہوں نے پروگرام اس طرح لانچ کیا، اور اپنے چرچ میں ایک انہوں نے ہال دیا۔ کون سے چرچ میں ہے؟ سیکرڈ ہارٹ کیتھلک چرچ میں انہوں نے ایک جم بنایا اپنے جو نوجوان ہیں ان کے لیے، یہ فلاح بہبود کے لیے، کہ یا یہ نشوں سے اور دوسری مطلب نشے سے باز آ سکے اور ان چیزوں سے بچیں، اور نہ جو ہیں ان کو بھی ادھر لے کے آئیں، یعنی کہ سپورٹس کی طرف۔ ادھر انہوں نے مارشل آرٹ اینڈ باڈی بلڈنگ کا آغاز کیا۔ تو میرے بڑے بھائی شہید آصف صاحب ان کا نام ہے، وہ جاتے تھے، تو پھر میں بھی ایک دو دفعہ وہاں پہ گیا۔ ہمارے جو ویسٹی چرچ کوائر کے لیڈر ہیں ناصر صاحب، تو وہ بھی وہاں پہ اچھے ایتھلیٹ تھے، اچھے اسپورٹس مین تھے، تو میں ان کو دیکھ کے پھر گھر میں آیا۔ میں بھی گیا ایک دن، تو پھر بھائی نے مجھے، بھی چھوٹا تھا، 14 ایئرز میری ایج تھی، تو بھائی نے مجھے ڈانٹا کہ آپ ادھر بڑے لڑکے ہوتے ہیں کہ آپ نہ آیا کریں۔ تو خیر مجھے شوق تو بہت تھا، خدا اگر کرنا ایسا ہوا کہ 1 مہینے بعد بھائی میرے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک کزن تھے میرے، وہ ایک ہمارا نصیر آباد ایک علاقہ کینور مل، وہاں پہ ایک جم تھا۔ پھر میں نے ان سے ڈسکشن کی کہ یار بھائی مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے کینور مل کے پاس ایک جم تھا وہاں پہ لے گئے، استاد جی تھے ہمارے، ان سے جا کے ملوایا مجھے، تو پھر مجھے ساتھ لے گئے۔ میری تقریباً ایج تھی 14 ایئرس، 14 اینڈ ہاف تھی، 14 ایئر ہاف تھی۔ تو پھر وہاں پہ مجھے انہوں نے ایڈمیشن میں نے لے لیا، وہاں پہ تقریباً 1 سال میں نے ورک آؤٹ کیا۔ ورک آؤٹ کے ساتھ ساتھ پھر وہ مجھے استاد جی نے مجھے دیکھا کہ یار یہ اچھی اس کی ایفرٹ ہے، اچھی فزیک ہے، تو پھر مجھے وہاں سے انہوں نے اپنے ایک ان کے اسٹوڈنٹ تھے، وحید صاحب نام ہے، مسٹر جونیئر پاکستان، وہ پیر الدین موڑ پہ جم تھا، پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ بھیج دیا۔ انہیں فون کیا کہ یار ایک لڑکا میرے پاس اس طرح سے اچھی فزیک ہے، تو انہوں نے مجھے جب دیکھا وہاں پہ میں نے کچھ عرصہ ٹریننگ کی، تو ایک کمپٹیشن آ گیا 2005 میں، تو پھر میں نے وہاں پہ پارٹیسپیشن کیا۔ تو پھر یہ کہ خداوند کا مجھ پہ بڑا کرم رہا کہ میں فرسٹ ٹائم ہی اسٹیج پہ کرا، اور میں اپنی جتنی میرے ساتھ کے جو لوگ تھے میں ان میں اپنی فرسٹ پوزیشن میں نے لی، جونیئر پنڈی میں نے ون کیا۔ میری ایج تھی تقریباً 15 ایئرس، 15 اینڈ ہاف ایئر۔ تو پھر اس کے بعد مجھے اور شوق پڑتا گیا، پھر گھر کے بھی مجھے سپورٹ ہوتی گئی، پھر اس چیز کو میں آگے لے کے چلتا رہا۔ پھر دوستوں نے، استادوں نے بڑی ہیلپ کی، سینئر نے بہت ہیلپ کی، پھر میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ پھر 2007 میں پھر دوبارہ میں نے پارٹیسپیشن کی کمپٹیشن میں، تو میں خداوند کے فضل سے پھر مسٹر پنڈی بنا، تو میرے لیے بڑا فخر تھا یہ۔ پھر اپنے اہل علاقہ میں ویسٹیج میں نثار بھائی ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے بڑی مجھے ویلکم میرا بہت اچھی طرح کیا، پورے بازار میں میرے بینر لگے، بازار میں مجھے بڑی سپورٹ کی، یعنی جتنے جو بھی، ایون کہ میں 1-2 دوست تھے جن کے اپنے یہ دہی دودھ کی دکان تھی، انہیں یار آپ ہمارے فخر ہیں کہ آپ کے لیے کیا کر سکیں۔ کسی نے بس اس طرح کہ آپ ہمارے آ کے دہی کھا لیا کرو، جو جس طرح ان کے یعنی کہ خوشیاں تھیں میرے ساتھ، اس طرح انہوں نے شیئر کی، تو بڑا اچھا لگا۔ پھر اس چیز کو میں ان سارے اپنے اہل علاقہ کی سپورٹ سے، نثار بھائی کی، لوگوں کی، اپنے
والدہ والد کی سپورٹ سے، بھائیوں کی سپورٹ سے پھر اس چیز کو میں آگے لے کے بڑھتا گیا اسی طرح. تو پھر میں نے 2005 میں نے دوبارہ پنڈی میں پارٹیسپیشن کیا. پھر پنڈی اور زون میں پارٹیسپیشن کر کے تو میں وہاں پہ میں نے اس میں حصہ لیا، پھر جیتا بھی. پھر چلتے چلتے میں آگے چلے گیا. آگے جا کے پھر میری جاب ہو گئی 2008 میں بیریا ٹاؤن میں. بہت اچھا بیریا ٹاؤن کا ایک جم ہے. سلسلہ آگے چلتا رہا، پھر شوق اور بڑھتا گیا. تو پھر کرتے کرتے میں 2009 میں پھر میں نے دوبارہ اس پہ پارٹیسپیشن کی. تو پنجاب کے لیے میں سلیکٹ ہوا. اپنے ادھر سارے ڈسٹرکٹ میں سے ڈسٹرکٹ لڑا، ڈسٹرکٹ میں پھر میں سلیکٹ ہوا. پھر پنجاب کے لیے یہ 2009 میں وزیر آباد میں کمپٹیشن ہوا. پھر میں نے وہاں پہ پارٹیسپیشن کی. تو خداوند کا بڑا مجھ پہ کرم رہا اور سب کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اور میں وہاں پہ پنجاب میں رنر اپ رہا 2009 میں. یہ میرا لاسٹ کمپٹیشن میں نے 2009 تک لڑے. ناظرین، ابھی ہمارے بھائی شکیل نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے باڈی بلڈنگ کا سفر جو ہے وہ شروع کیا، اور سخت محنت کے ساتھ اور سخت جو ہے جان کے ساتھ جو ہے اس سارے کمپٹیشنز کو جو ہے وہ انہوں نے ون کیا. تو میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ جو باڈی بلڈنگ ہے اس کا جو آغاز ہے یہ مصر، ایجپٹ اور رومی جو سپاہی تھے یا مصری جو سپاہی تھے، یہ وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ اس وقت جو جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ فزیکلی جنگیں لڑی جاتی تھی. تو وہ فوجی جو ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو جو سخت جان بنانے کے لیے جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ کرتے تھے. لیکن اس کو ویسٹرن یعنی یورپ نے باقاعدہ جو ہے 1880 میں اس کا آغاز ہوا یورپ میں، اور یہ 19ویں صدی میں جو ہے یہ باقاعدہ طور پر پورے یورپ میں جو ہے باڈی بلڈنگ کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو 19ویں صدی میں انگلینڈ میں جو ہے وہ سب سے پہلا انٹرنیشنل جو کمپٹیشن جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا انگلینڈ بائی جرمن، اور یہ یوجن سینڈو کے نام سے تھا جنہوں نے اس کمپٹیشن کا ارینج کیا، اور یہ فادر آف ماڈرن باڈی بلڈنگ کا ان کو خطاب دیا جاتا ہے. فادر آف ماڈرن باڈی بلڈنگ یعنی ابھی جو آپ جتنے بھی باڈی بلڈرز دیکھتے ہیں ان کی ہر چیز ان کے سکس پیک ہوتے ہیں، شولڈر، بازو اور ہر چیز باڈی میں آپ کو الگ الگ جو ہے وہ شیپ میں نظر آتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ سینڈو انگلینڈ سے ہم کا تعلق، انہوں نے اس کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کیا. کہ میں ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک باڈی بلڈر کو جو ہے وہ کس قدر ایکسرسائز اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنی باڈی کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکے. تو اس کے لیے کیا اس کو اقدامات کرنے چاہیے؟ جی سر آج کل کا جو دور ہے باڈی بلڈنگ کا یہ بہت ایزی ہو چکا ہے، بہت آسان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ کمپیوٹرائز دور ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت لوگوں کو، ٹرینروں کو اویئرنیس آ گئی ہے، جس پہلے وقتوں میں بہت مشکل تھا، کیونکہ پہلے وقتوں میں چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ تھی، مشکل تھی. اب تو سپلیمنٹ کا دور ہے. یہ کچھ سپلیمنٹ جو ہم کرتے ہیں جب پاؤڈر فارم میں آتا ہے ٹیبلٹ میں، یہ بری چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے سپلیمنٹ ہے، لیکن فوڈ سپلیمنٹ ہے، کیمیکل سے بنتا ہے. ہاں جی، پہلے وقتوں میں ہم بہت زیادہ جو ڈائٹ لیتے تھے، تو اب وہ نہ تو وہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں اوریجنل اس لیول کی، نہ اس طرح کے حالات کچھ اس طرح کے اس طرح بندہ افورڈ نہیں. یعنی آج کل جو خوراک ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، خالص خوراک جو آپ کی باڈی کو ایک نیچرل پاور دیتی ہے. تو ایک نیچرل باڈی بلڈر ہونا اور ایک جو یہ مشینری کے ذریعہ سے بندہ اپنی باڈی کو فارم کرتا ہے، اس میں جو پہلوانی ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر جو پہلوانی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ڈفرینٹ سپورٹس ہے، ڈفرینٹ شوق ہے. باڈی بلڈنگ پہلوانی ہے ہماری جو ایک دنگل ہوتا ہے، جیسے ایک دیسی ریسلنگ ہے، کشتیاں ہیں. تو باڈی بلڈنگ ایک اپنی باڈی کی جو بلڈ کرنا ہے اس کی ایک نمائش ہے. اسٹیج پہ جاتے ہیں ہم اپنی باڈی کو شو اپ کرتے ہیں عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، پھر ججز بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ سلیکٹ ہوتا ہے. یہ باڈی ویٹ کے حساب سے کلاسز بنتی ہیں. اس کے بعد یہ باڈی کی نمائش ہے بیسک باڈی بلڈنگ جی. اور جو پہلوانی ہے وہ ہماری ایک پاور ہے، پاور اس میں دیسی ہے، اس میں دنگل ہے، کشتی ہے، ڈفرینٹ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہے. تو اس کے اندر جو آپ سپلیمنٹ لیتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ جو ہے، کیا یہ باڈی کے لیے نقصان دہ بھی؟ اگر آپ اس کی کوانٹٹی زیادہ کر لیتے ہیں تو یعنی
दूसरों से ज़्यादा पावर में आने की, तो वो कितना नुकसान दह होता है? सर इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें एक प्री वर्कआउट है, एक पोस्ट वर्कआउट है, एक ड्यूरिंग वर्कआउट है। ओके। ड्यूरिंग वर्कआउट जो डिफरेंट चीज़ है यानी कि अमीनोज हैं, मिनरल्स और अमीनोज, और प्री वर्कआउट होता है जो ये बूस्टर होता है बॉडी को बूस्ट करने के लिए, ये वर्कआउट से पहले लेने होता है। ये इसके हक में मैं इतना बेहतर नहीं कहता कि ये नहीं, क्योंकि इसमें निकोटीन और कैफीन होती है ज़्यादातर। तो ये बॉडी को आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए होता है, तो ये इसके ऊपर बॉडी को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर आपको अच्छा लगता है, आपकी पावर बढ़ती है, लेकिन जब एक टाइम आता है कि ये नहीं मिलता तो बॉडी इसके ऊपर यूज टू ही होती है, यानी वो आपको एक नशा जो आती हो आपको थोड़ी सी मुश्किलात होती है। ठीक है, इससे बंदा सबसे जो बड़ा इसका नुकसान है जो मैंने देखा है कि इससे बंदा हाइपर होता है एकदम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बंदा एकदम हाइपर होता है, हाइपर होकर एक चीज़ कर रहा है, फिर उसमें गुस्सा भी होता है। मैंने बहुत से जिमों में देखा है कि लड़कों में आपस में थोड़ी तल्ख कलामी या लड़ाई झगड़े तक जाते हैं, तो ये इसी की वजह से क्यों हाइपर वो होते हैं, दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, दूसरे की चीज़ें, फिर ये चीज़ें मैं इसको जो ना प्री वर्कआउट को तो मैं इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जो अमीनोज हैं वो ठीक है, जैसे प्रोटीन है। अमीनोज से क्या मुराद? अमीनोज होते हैं जो आपके जो हम वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी जो टॉक्सिन्स जो ऐसे रिलीज करती है, ठीक है, उसको रिफिल करने के लिए, उसको वापस बहाली देने के लिए, ताकि आपके बॉडी में वो स्टेबल रहे, स्ट्रेंथ आपकी बैलेंस रहे, ये अमीनोज अच्छी चीज़ है। और इसके साथ प्रोटीन एक डिफरेंट चीज़ है, प्रोटीन मसल्स की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी अंदर पहले ही क्रिएट करती है, बनाती है, और नेचुरल चीज़ों से उसका ही उन्होंने एक फार्मूला लिया जिसका नाम है प्रोटीन। होती प्रोटीन नेचुरल चीज़ों में भी है, लेकिन नेचुरल चीज़ें बहुत से ज़्यादा आपको लेनी पड़ती हैं। आपके मील्स स्मैश जो लेंगे तो उसमें हमें मिलेगी जो उन्होंने प्रॉपर उसको केमिकल फॉर्म में बनाया होता है। तो ये इतनी नुकसानदेह नहीं, इसका सिर्फ ये जो आप ले रहे हैं आपको खुद पता चाहिए, आपके ट्रेनरों को पता है कि ये किस बंदे को किस एज से इसकी क्या क्वांटिटी है, किस बॉडी को किस तरह यूज़ करना है, इसके साथ क्या चीज़ें यूज़ करना है। तो इसमें क्योंकि ये एक हार्ड वर्क होने के साथ साथ एक महंगा शौक भी है, जी बहुत, यानी इसमें नाजरीन हमें अपनी खुराक को जो है वो मेंटेन रखना होता है, अपनी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज देनी होती है। तो मैंने सुना है कि लोग ज़्यादातर, पता नहीं मैं ये गलत हूँ या सही, लेकिन कुछ लोग ये तासुर लेते हैं कि जब आप जवानी में इसको करते हैं और बुढ़ापे में जाकर जो है वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये हकीकत है? सर मैंने आज तक अभी तक इसमें कुछ चीज़ें हैं, शॉर्टकट उसके नाम है OST राइट, जिसके हाथ में मैंने शुक्र है खुदावंद का अभी तक ना किसी अपने स्टूडेंट पे ना क्लाइंट पे नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मुझे इसका पता है कि स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। इसका फ़ायदा तो ये है कि वक्ती फ़ायदा है क्योंकि शॉर्टकट है, लेकिन इसका नुकसान है कि आगे जाके आपके किडनी को, एक जो आप बॉडी को एक्सरसाइज के ज़रिए से मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो लोग मेडिसिन लेकर या कुछ इस तरह करके तेज़ी के साथ अपनी बॉडी को, अच्छा एक बॉडी कितनी देर में तैयार हो जाता है? मतलब एक बंदा जो है, एक नौजवान जब वो अपनी एक्सरसाइज को शुरू करता है तो वो कितनी देर में, महीने में, साल में या 6 माह में वो एक इस काबिल हो जाता है कि वो एक मुकाबला लड़ सके? कितना टाइम इसको चाहिए? सर इसमें बॉडी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ बॉडी स्किनी होती है, कुछ फैटिक होती है, यानी कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ थिनी यानी पतले होते हैं। जो पतला होता है उसके लिए ये होता है कि वो जल्दी इसको यानी कि रिकवर करता है, उसमें उसको तो सीधा सीधा सिंपल सी डाइट लेनी है और उस पर एफर्ट करना है, वर्कआउट करना है। जो मोटे हैं यानी जो हेल्थी है उनकी यानी फैटनिंग है स्किन, उसमें स्किन में पहले बेचारे वो चर्बी पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, रिड्यूस करके उसके बाद जाके उस स्टेज पे आएंगे। इसके लिए ज़्यादा काफ़ी मेहनत दरकार है, वो बॉडी को जो है वो शेप अप पहले करेंगे, फिर एक दफ़ा ज़ीरो करके फिर दोबारा बिल्डअप करेंगे, वो उनके लिए डबल मेहनत है। तो जो स्किनी है उनके लिए, इसमें मैं खुद स्किनी था, मेरा तकरीबन 55 या 56 वेट था मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो घर में अच्छी डाइट थी, फिर भाई थे बड़े, उन्होंने सारी डाइट बताई। अभी आपकी क्या एज है? मेरी 47 थी। 47। तो 47 एज में आपको जो अपनी बॉडी की एक्सरसाइज है इसको मेंटेन रखने के लिए आप दिन में कितनी दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं? सुबह शाम या
3 ٹائم کرتے ہیں؟ نہیں سر، اس میں 3 ٹائم یا صبح شام کا کوئی کنسیپٹ نہیں. اوکے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر صبح شام کا آ رہے ہیں تو اگر آپ نے پارٹیسپیشن کرنی ہے اس میں باڈی بلڈنگ کے مقابلے کمپٹیشن کے لیے پارٹیسپیشن کرنا ہے تو اس میں آپ کچھ پارٹس ہیں باڈی کے، جیسے آپ کی ٹمی ہے، پیٹ ہے، اس کو آپ مارننگ میں کر رہے ہیں یا ایوننگ میں کر رہے ہیں. پھر آپ کے دوسرے جو مسلز ہیں ان کا ورک آؤٹ آپ دوسرے ٹائم میں کر رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ میٹر ہے. تو عام روٹین میں آپ کو ایک ہی ٹائم کرنی چاہیے پریکٹس جو کرنی ہے. اس میں یہ ٹائم نہیں ہے، اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں. صحیح ہے. اس میں یعنی جب بھی آپ اپنا ٹائم سیٹ کرتے ہیں چاہے صبح کو یا شام کو، تو آپ اپنی ایکسرسائز آپ نے اس کی ایکسرسائز پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، ٹائمنگ پہ نہیں. اچھا، جب ہم باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو اس میں ہماری صحت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو نشہ کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں یا جو مختلف شراب نوشی کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو اس طرف آنا چاہیے تاکہ وہ اس سے بچیں؟ سب سے پہلے تو ان کو سر اس طرف نہیں آنا چاہیے، ان کو خداوند کی طرف آنا چاہیے کہ خداوند سے ان کو رہنمائی لینی چاہیے، خداوند سے ان کو ایک چیز کی صلاح کرنی چاہیے خداوند سے کہ بھئی خداوند میں اس چیز میں، اس نشے میں یا اس برے صحبت میں یا برے عیب میں پڑ چکا ہوں، تو مجھے اس میں سے خداوند نکالیں. ٹھیک ہے ناظرین، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے بولنا چاہے. جیسے ابھی ہمارے شکیل بھائی نے یہ بات کی ہے کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے خداوند کی طرف آنا چاہیے. تو اگر ہم بائبل مقدس کو بھی دیکھیں تو شمشون جو ہے وہ خدا نے اس کو اتنی طاقت دی ہوئی تھی اس کے بالوں میں اور اس کے جسم میں کہ وہ شیر کو بھی جو ہے وہ اپنے بازو کے زور سے جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے. تو کیونکہ وہ خداوند میں تھا، وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا، تو خدا نے اس کو اپنی طاقت سے جو ہے وہ لبریز کیا ہوا تھا. لیکن جب وہ خدا سے دور ہوا، جب اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، تو جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ اس سے جاتی رہتی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے بھائی شکیل نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. تو میں تمام نوجوانوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ ہمیں خداوند کی طرف آنا ہے، ہمیں خدا کی طرف آنا ہے، اور ہمیں خداوند میں ہو کر اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ہنر کو، اپنے فن کو، اپنے شعبے کو، جس بھی شعبے میں ہم ہیں، ہمیں اس میں اپنی خدمت کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی قوم کے لیے اور اپنی جو ملک کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث ٹھہریں. تو شکیل، میں ناظرین کے لیے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں. ویٹ لفٹنگ میں اور باڈی بلڈنگ میں، باڈی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، اس میں وومن بھی ہیں، ابھی نہ صرف جینٹس حضرات ہیں بلکہ اس میں عورتیں بھی جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہیں اور اپنی باڈی کو فٹنس میں رکھتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر اس میں یہ کہ یہ جو چیزیں نا، ایک ہیلتھ چاہے فیمیل ہے چاہے میل ہے، عورت ہے مرد، اس کا ایک حق ہے. اور اس کو اپنے آج کل کے یعنی کہ جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس میں ہماری کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ہمیں جو خالص ملے، عام روزمرہ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں لائف میں کسی ایج میں بھی ہمیں ہیلتھی ایکٹیویٹی مسٹ ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو واک کر رہے ہیں. ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیوی ہیں، سب کو چاہیے. یہ نہیں کہ یہ مردوں کے لیے بنی ہے یہ ہیلتھی ایکٹیویٹی، یہ سب کا ایک حق ہے. ان کو ہمیں جیسے میں ہوں، میں تو سب کو اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب کو یہ دیتا ہوں، صلاح دیتا ہوں ان کو کہ اس چیز کے آپ آئیں، اپنے کچھ بھی نہیں کر سکتے فیمیل بچیوں کو، بزرگوں کو، کہ یعنی کہ ہمیں اس ماحول میں سب ہمیں رہنے کے لیے، اس ڈائٹ کے ساتھ رہنے کے لیے ہیلتھی ایکٹیویٹی مسٹ ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو واک مسٹ کریں، واک ضروری ہے. ٹھیک ہے ناظرین، واک سے مجھے یاد آیا، آج کل اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ شوگر پیشنٹ ہے، اور ڈاکٹر سب سے زیادہ ان کو جو بنیادی ہدایت کرتے ہیں کہ واک کریں یا ایکسرسائز کریں. تو جب ہم اپنی ورزش کی طرف آتے ہیں، باڈی بلڈنگ کی طرف آتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ جو ہے، ہماری ایج جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر ہم نے 50 سال جینا ہے تو شاید ہو سکتا ہے ہماری ورزش کے ذریعے سے ہم 70 سال 100 سال تک جئیں، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی ہم نے وومن کی بات کی ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا ایک اور بھی فخر ہے وومن میں
کہ پاکستانی پاور لفٹنگ میں جو ہے سہیل سسٹرز کے نام سے جو ہے وہ 4 بہنیں بہت مشہور ہیں جن کو جو ہے وہ پاکستان سے بلونگ کرتی ہیں اور کرسچن کمیونٹی کا وہ فخر ہے. اور میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں سہیل سسٹرز بلونگ ٹو پاکستان مینورٹی کرسچن کمیونٹی, اور ان کو جو ہے پاور گرلز کا نام بھی دیا جاتا ہے, پاور گرلز. اور ان میں ٹوینکل سہیل ہے, مریم سہیل ہے, سبل سہیل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویرونیکا سہیل ان کی بہن ہے. اور یہ چاروں بہنیں ہیں جنہوں نے ایشیا لیول پر اور بہت سارے گولڈ میڈل, سلور میڈل اور چاندی کے میڈل جو ہے وہ انہوں نے جیتے ہیں, اور پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند کیا ہے, اور وہ پاکستان کے لیے اور مسیحی قوم کے لیے فخر کا باعث بھی ٹھہری ہیں. تو ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مسیحی قوم کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا ہے. تو شکیل ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے جو نقصانات جو ہے وہ بھی ہیں باڈی بلڈنگ کے. جی بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو خاص طور جم میں بھیجیں جی تو ایک تو ایج میٹر ہے کہ ان کی ایج 15 to 16 ایج مسٹ ہونی چاہیے, اس سے نیچے نہیں ہونی. پھر جس جم میں یا ہیلتھ کلب میں بھیج رہے ہیں وہاں کا ماحول پہلے چیک کریں, وہاں پہ جو ٹرینر ہیں ان کو چیک کریں کہ آیا کہ بچوں کو گھر سے ہی پراپر ان کو کنوینس کر کے بھیجیں کہ آپ نے نہ لڑکوں کو دوسرے لڑکوں کو دیکھ کے نہ ٹرینروں کو باتوں میں آ کے کہ یہ جو اسٹیرائڈ سے اس سے بچنا ہے. بس سب سے بڑا اس کا سائڈ افیکٹ ہی اسٹیرائڈ ہے, کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہے, اور جو لوگ اس میں آتے ہیں تو ٹرینر بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ کے بیٹی بھائی ہیں کہ جو یہ کہہ کے اپنے کچھ پیسوں کے لیے نہیں بچوں کو کنوینس کر لیتے ہیں نہیں یہ آپ کی باڈی جلدی بن جائے گی, یہ ہو جائے گا بھی, لیکن یہ چیزیں غلط ہیں, یہ اس کا نقصان میں اس چیز کے خلاف ہوں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فزیکلی ایکسرسائز ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو ناظرین یہ یاد رکھیں ہم نے میڈیسن کی طرف نہیں بلکہ جو فزیکلی ایکسرسائز ہے, نیچرل جو باڈی بلڈنگ ہے اس کی طرف ہم نے رہنا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں, اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ لڑائی جھگڑے میں اس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, وہ اپنے گروہ بنا لیتے ہیں, گروپ بنا لیتے ہیں اور دوسروں کو دبانے کی کوشش. سب سے غلط بات یہ باڈی بلڈنگ ہے. جب میں نے اسٹارٹ کی تھی تو میرے گھر سے میرے بھائیوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اگر خدا نے آپ کو یہ چیز دی ہے, یہ صحت دی ہے, تو آپ نے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. میرے استادوں نے بھی مجھے بتایا کہ آپ جو نا آپ کو کسی ہتھیار اسلحے کی ضرورت نہیں, خود ہتھیار اور اسلحہ ہو. بالکل کہ کسی کو ہٹ کرو گے پنچ کرو گے تو اس کا نقصان ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سب سے پہلے مجھے بتائی گئی, اور شکر ہے خداوند کا کہ میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا, اور اس لیے میں آگے نکلا ہوں پروفیشنل لیول پہ. اگر میں لڑائی جھگڑوں میں رہتا تو پھر وہیں کا وہیں رہ جاتا. صحیح. تو سب سے پہلے اس چیز پہ ہی ہمیں آنا ہے کہ جب یہ چیز کرنی ہے تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا. ناظرین یہ ایک اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ کچھ لوگ جب باڈی بناتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنی گلی میں جو ہے سوسائٹی میں وہ اپنے آپ کو اپلفٹ دکھائیں اور دوسروں سے فرق دکھائیں اور طاقتور دکھائیں کہ دوسرے کمزور ہیں, میں طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو ہمیں اس ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمنل ایکٹیویٹیز سے بھی بچنا ہے, بلکہ اس کو مثبت کاموں کے لیے, اچھائی کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ فلائی کاموں میں مذہبی ایکٹیویٹیوں میں آئیں, اپنے کچھ بھی یعنی کہ اپنے چرچیز میں جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر یہ جتنا آپ کی جو ایکسٹرا ٹائمز ہیں آپ کے پاس وہ اپنے چرچیز میں ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ حصہ لیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی فلائی کاموں میں اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں, تاکہ آپ کا نام اور اپنی جو سوسائٹی ہے اپنی جو دوستی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھیں جو آپ کے لیے کچھ بہتر ہو یا آپ کے لیے کچھ بہتر کر سکیں, نہ صرف کہ آپ فضول اور غلط لوگوں کے ساتھ اپنی سوسائٹی جا کے خراب کریں. صحیح. اچھا تو شکیل آپ نے جو ہے اپنی اس اسپورٹ کو جو ہے بائی پروفیشن بھی بنایا, یعنی آپ ایک ٹرینر کے طور پر بھی جو ہے وہ ابھی بحریہ میں آپ ایک کلب میں ایز اے ٹرینر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے کون کون سے کلب میں یا کہاں کہاں پہ آپ نے ایز اے ٹرینر
جو ہے وہ اپنی خدمات کو جو ہے وہ جاری رکھا؟ یہ سر میں نے 2004 میں جو نا اپنا ایک صدر میں جم ہے مسل منیا کے نام سے، راولپنڈی صدر میں، وہاں پہ میں نے ایز اے ٹرینر کا جاب کی کرتے، اس کے ساتھ پھر میں نے 2005 میں وہیں ٹریننگ کی، اور میں نے جو یہ مسٹر راولپنڈی اور مسٹر راولپنڈی زون میں پارٹیسپیشن کی، پھر وہیں سے 2008 تک میں وہاں پہ رہا۔ پھر 2008 میں ہمارا ایک سوسائٹی ہے بیریا ٹون کے نام سے، پورے پاکستان میں یہ سوسائٹی ہے، ملٹی نیشن کا یہ سوسائٹی ہے۔ پھر اس میں مجھے ایک سفاری جم کے نام سے انہوں نے ایک جم بنایا، تو مجھے وہاں پہ آفر ہوئی، میں گیا تو پھر مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا، میری جاب وہاں پہ ہو گئی۔ تو وہیں پہ میں نے پھر 2008 سے وہاں پہ ٹریننگ کی، پھر 2009 میں نے وہاں پہ پنجاب میں پارٹیسپیشن کیا کمپٹیشن میں۔ اس کے بعد ابھی تک میں وہیں پہ ہی ہوں، بیریا ٹون میں ہمارا جم ہے سفاری جم کے نام سے، سفاری جم بیریا ٹون کے پروجیکٹ ہے، وہاں پہ میں سینئر ٹرینر کی جاب میں کر رہا ہوں وہاں پہ، ابھی تک میں وہیں پہ ہوں۔ شکیل، ایز اے کرسچن ابھی آپ نے اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات اور تجربات بتائے، آپ نے کس طرح جو ہے اس میں کامیابیاں حاصل کی اور اس فیلڈ میں کون کون سی مشکلات ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایلیمنٹ میں ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، جب آپ ایز اے کرسچن جب آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں، جب آپ کسی عہدے پر پہنچتے ہیں، تو آپ کو کہیں پر کسی اس طرح کے کسی تعصب کا سامنا کرنا پڑا کہ ایز اے کرسچن آپ اتنے کامیاب ہوئے تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی رکاوٹ آئی ہے؟ یا مسیحیت ہمارا فخر ہے، ہمیں اپنے مسیح پہ فخر ہے، تو جب ہم جاتے ہیں نا نیشنل لیول پہ پروفیشنل لیول پہ جا کے، تو ہمیں تھوڑے سے ان چیزوں کو ایز اے کرسچن ہونے کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی کچھ چیزوں کا آ جاتا ہے، بعض لوگوں کو چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ہر جگہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جو ایز اے پروفیشنل لوگ ہو یا پروفیشنلٹی میں آئے ہو، تو آپ کو ان چیزوں کو بالکل درگزر کرنا ہے، اور ان چیزوں کو کراس کر کے کاٹ کے درگزر کر کے اپنے آگے زندگی میں آگے بڑھتے جانا ہے، اور ایک ٹائم آنا ہے کہ اپنے جو آپ کی ایک منزل ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ شکیل، آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے، ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری آنے والی نئی جنریشن کو، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی ضرور، میرا اپنے نوجوانوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ جتنا ٹائم اپنی زندگی میں سے نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو خداوند کو دیں، خداوند کے ساتھ متفق ہو جائیں، چلیں اپنی زندگی میں خداوند کو لے کے آئیں، تو آپ کے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو سب بہن بھائیوں سے یہی میری گزارش ہے، خاص طور اپنے نوجوانوں سے۔ تو دوسرا ہے اپنی ان جو سوسائٹیز ہیں اپنی، جو آپ کو غلط سائڈ پہ لے کے جا رہی ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار میں نے اپنی آدھی زندگی یا زندگی کے کچھ سال یا کچھ ایام میں نے ان فضول ایکٹیویٹی میں یا فضول گروپوں میں یا سوسائٹیوں میں گزار چکے ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں، اب حالات بہت کمپٹیشن کا حالات ہے، سخت وقت چل رہا ہے، اپنے قوم کے لیے اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو اپنا وقت نہ ضائع کریں، یہ آپ وقت نہیں ضائع کریں بلکہ وقت آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اپنے جو نا ایک تو اپنی ہیلتھ کے لیے، اگر آپ شادی شدہ ہیں میرڈ ہیں، تو اپنے بچوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آئیں، ہیلتھی فوڈ دیں ان کو، یہ جو اپنے پاکٹ منی کے دیکھ کے چیک کریں، پوچھیں کہ بیٹا بیٹی آپ نے کیا اس پیسوں میں سے کیا کیا ہے، کیا کھایا ہے، یہ نہ سمجھے کہ آپ نے پیسے دے کے بھول گئے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنے فرض سے فارغ ہو گیا ہوں کہ اپنے بچوں کو میں پاکٹ منی دے دیا ہے تو دے کے فارغ، یہ نہیں، میرے بچے بھی ہیں، 3 بچے ہیں میرے، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، میں ان کو پاکٹ منی دے کے پھر رات کو جب آتا ہوں پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ نے آج ان پیسوں سے کیا لیا ہے، کیا کھایا، تاکہ میں ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھوں، تاکہ مجھے پتہ ہو میرے بیٹے بچپن میں ان کو دیکھوں گا کیا کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ اگر میں دے کے بالکل بھول جاؤں گا تو پھر ایک ٹائم میں آگا کہ وہ مجھے نہیں پتا کہ سکولز میں یا باہر ان کی جو سوسائٹیاں ہیں وہاں سے کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس طرح کے دوست ہیں۔ تو مہربانی کر کے اپنے بچوں پہ خاص توجہ دیں، پہلے تو ان کو اپنے ایک ٹائم مقرر کریں، گھر میں کوئی بھی ٹائم ہے تو فیملی کے ساتھ متفق ہو کے دعا میں ٹھہریں، کلام پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو دعا میں لازم ٹھہریں،
وہ خداوند کے آگے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو رکھیں تو خداوند آپ کے ہر کام ہر مشکلات میں آپ کے ساتھ ہوگا. بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے خداوند آپ کے ساتھ ہوں گے. تو آپ نے مہربانی کر کے جو بھی کام کرنا ہے اپنے بچوں پہ خاص طور، کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں آج کل کے وقت میں محنت مشقت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنے بزنس کرتے ہیں، اس میں سے جو پیسہ کماتے ہیں بہت مشکل سے کماتے ہیں. تو بچوں کو دے کے ضائع نہ کریں لیکن ان کو چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. تو آپ نے کیا کہا ہے آپ کے بچے، بس یہی ہمارے زندگی کے ہمارے بچے ہی اثاثے ہیں. تو ہم اپنی زندگی کے اثاثے ضائع نہ ہونے دیں. ان کی پوری تعلیم تربیت پہ ان پہ آپ کے اپنی کنٹریبیوشن مسٹ ہے. ٹیچر استاذہ تو ان کو تعلیم دے رہے ہیں لیکن تربیت انہیں گھر سے ملنی چاہیے. تو آپ ان کو اچھی تربیت دیں. سب کو میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ ایک بار پھر کہ اپنے بچوں کو خاص اچھی تربیت دیں اور مسیحی حکام کے مطابق ان کی تربیت کریں. تھینک یو. ناظرین بالکل ہمیں میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. شکیل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور باڈی بلڈنگ کے حوالے سے اس کے فوائد کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں جو ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. یقیناً آپ ہمارا فخر ہیں، آپ مسیحی قوم کا فخر ہیں، آپ ملک پاکستان کا فخر ہیں اور ہماری دعا ہے کہ یہ فخر اسی طرح ہمیشہ خداوند میں قائم رہے. ناظرین ابھی ہم نے آپ کی ملاقات شکیل غوری سے کروائی جو کہ باڈی بلڈر ہیں اور یقیناً ان کی باتوں سے اور ان کے تجربات سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بالکل اسی طرح فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا یہ خواب ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی زندگی میں ترقی اور خوشحالی کی راہوں پر گامزن ہوں. وہ بری سوسائٹی سے بچیں، وہ برے معاشرے سے بچیں، معاشرے کی برائیوں سے بچیں اور اچھائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں. جب ہم اچھے کام کریں گے، جب ہم ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے تو ہم اپنے ملک اور اپنی قوم اور مسیحیت کے لیے جو ہے وہ فخر کا باعث ٹھہریں گے. ناظرین آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ جو ہے اس سے ضرور ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمیں ہمارے پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے میں جو ہے وہ مدد مل سکے. تو آوے ماریا کیتھولک ٹی وی سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.